ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਵਰ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਰ ਪੀਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਵਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਵਰ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ 5 ਦਰਗਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਵਰ ਪਾਕ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1296 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਕੀ पूरी टोटल ज़िंदगी 96 बरस की हुई। आपका नाम सैयद अलाउद्दीन। आपकी फ़ैद जन्म स्थान हयात में हुई। आपका शहर की माता जी सावर पाक जी नूं अली अहमद ना लेके पुकारा करती सी कि आपके पिताजी आपको अलाउद्दीन कह के पुकारा करते थे। जब सावरी पाक जी 5 साल ਦੇ ਹੋਏ तब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ सावरी पाक जी ਨੂੰ बगदाद शरीफ आ गए। आपके तमाम रिश्तेदार वही रहा करते थे। जब सावरी पाक जी की उम्र 8-9 साल की हुई तो आपकी माता जी के पाकिस्तान के शहर पातबतन, क्योंकि आपके जहाँ छोटे भाई सावरी पाक के मामू सैयद बाबा गंदे शकर बाबा फरीद जी रहा करते थे। सावरी पाक की माता बाबा फरीद जी की बड़ी बहन थी, सकी बहन है। इससे बाबा फरीद जी सावरी पाक जी के मामू है। आपकी माता आपको लेके बाबा फरीद जी के पास आई। उस वक्त पाक बदन में बाबा फरीद जी की बहुत बड़ी दरगाह कि आपकी बहुत शान और शौकत थी। सावरी पाक की माता जी बाबा फरीद से मिलके कहती है, फरीद ये मेरा बेटा कि मैं चाहती हूँ कि ये तुम्हारे पास रहे, से पढ़ाना और तालीम देना ते अपने पास ही रखना। ये सुन के बाबा साहब ने ये मेरी बड़ी बहन अली अहमद नहीं कि आप भी मेरे पास ठहर जाओ कि मैं आप दोनों का ख्याल रखूँगा। ये सुन के बाबा सावरी पाक की माता ने फरमाया कि मैं तो यहाँ नहीं रह सकती जब तक मेरा बेटा यहाँ के माहौल में घुल नहीं जाता, तक मैं इसके साथ ही रहूँगी। फिर सावरी पाक की तालीम शुरू हो गई। ये सावरी पाक की करामात ही समझिए, जो आम लड़के तालीम हासिल करने के लिए हर साल लगाते हैं। कि सावरी पाक जी ने 7 साल के कोर्स को 2 साल ही में ख़त्म कर दिया। उस वक्त सावरी पाक जी की उम्र 11 साल तक हो चुकी। आपकी माता जी को इत्तेहाम हो गया कि मेरा बेटा अपना ध्यान खुद रख सकता है। आपने जाने का इरादा किया। आप सावरी पाक जी के मामू गंदे शकर के पास जाती है तो और कहने लगती है कि मेरा बच्चा है जो बहुत शर्मीला है, खाने पीने के लिए कहना पड़ता है कि आप इसका थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे कि एक माँ एक नसीहत करती है कहीं भी जाने से पहले। ये तमाम बातें जो सावरी पाक जी की माता जी ने कही, उन बाबा फरीद जी ने सावरी पाक जी को बुलवाया कि कहा कि बेटे आज से हमें
ہم نے تم کو لنگر کھانے کی ذمہ دے دی، تو آپ وہاں رہنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے یہ روانہ ہو جاتے۔ ساور پاک جی کو لنگر کھانے کی ذمہ داری دیتی جاتی ہے۔ ساور پاک روزانہ بابا فرید جی کے پاس تعلیم حاصل کرتے، لنگر کھانے میں جا کے لوگوں کو لنگر کھلایا کرتے۔ یہ سلسلہ 12 سال تک چلتا رہا۔ 12 سال کے بعد ساور پاک جی کی ماتا جی ملنے کے لیے واپس پاک وطن تشریف لاتے، اپنے بھائی بابا فرید سے ملاقات کی، پھر کہنے لگی مجھے میرے بیٹے ملنا ہے۔ ساور پاک اپنی ماں سے ملنے آئے تو دیکھا کہ ساور پاک بہت کمزور ہو چکا ہے، بالکل سوکھ گئے ہیں، دبلے پتلے ہو گئے ہیں، کہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کے ماں تڑپ گئی۔ پھر اپنے بھائی سے کہنے لگی یہ کیا حال ہو گیا میرے بیٹے کا، کیا تم اس کو کھانا نہیں دیتے تھے؟ یہ سن کے بابا فرید جی نے فرمایا اے میرے بہن، ایسا بالکل نہیں ہے، میں نے تو علی احمد کو لنگر کی کھانے کی ہی ذمہ داری دی تھی کہ وہ لوگوں کو بھی کھلائے اور خود بھی کھائے، کہ کھانا کھا سکے۔ پھر ساور پاک جی کو پوچھا کہ بیٹا کیا تم کھانا نہیں کھاتے تھے؟ پھر ساور پاک جی نے عرض کی اے حضور، آپ نے مجھے لنگر کھانا کھلانے کے لیے کہا تھا، حالانکہ کھانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ بابا فرید نے فرمایا تم کھانا کیا کھاتے تھے؟ ساور پاک نے عرض کی کہ حضور 4-5 دن میں ایسے ہی بھوکا رہتا تھا، صرف پانی پیا کرتا تھا، پر جب بہت ہی زیادہ بھوک لگتی تھی جنگلوں میں جا کے وہاں کے جنگلی پتے کھایا کرتا تھا۔ اسی طرح میں نے یہ 12 سال گزارے ہیں۔ یہ سن کے بابا فرید نے فرمایا کہ اے علی احمد، کہ تم صابر ہو کہ صبر کرنے والے۔ بابا جی کے صابر کہنے کے بعد آپ کا یہ نام اتنا ہی مشہور ہوا کہ دنیا میں آپ کا نام علی احمد نام سے نہیں کہ ساور پاک کے نام سے جاننے لگے۔ جب آپ کی ماتا آپ سے ملاقات کرنے آئی تھی، ساور پاک جوان ہو چکے تھے، آپ کی عمر تقریباً 23 سال کی ہو چکی تھی، یعنی کہ آپ شادی لائق ہو چکے تھے۔ آپ کی ماتا جی نے بابا فرید جی سے کہا میں اپنے لڑکے کی شادی آپ کی چھوٹی لڑکی سے کرنا چاہتی ہوں۔ کہ بابا فرید نے فرمایا کہ میری بہن کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، آپ رہنے دیں، خبر ہے وہ فنا کام پر پہنچنے والے ہیں، اللہ کی روحانیت کے ایسے سچویشن میں چلے جائیں گے، دنیا کے لوگوں سے تعلق ختم ہو جائے گا، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی والدہ نے، آپ کی ماتا نے بہت ہی ضد کی، بابا فرید جی نے پھر شادی ضد کے آگے کروا دی۔ یہاں پہ آپ ایک بات پہ غور کریں، یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب شادی کے بعد بابا ساور پاک جی نے اپنی پہلی نظر اپنی بیوی پہ ڈالی تو وہ جل گئی تھی۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، کئی قوالیوں میں جو ہے یہ واقعہ سنایا جاتا ہے، افسانوں کے طور پہ یہ سنایا جاتا ہے، کوئی مفتی کتابوں میں یہ واقعہ نہیں ملتا۔ ساور پاک کی شادی کے بعد جو ہے اس کا نام بی بی شریفہ تھا، کافی سالوں کے تک ساتھ رہی تھی۔ یہ جو واقعہ سناتا ہے آپ تھوڑا غور کریں، ساور پاک کی جو بیوی جو ہے عام عورت نہیں تھی، جو بابا حضرت فرزند شکر کی شہزادی تھی، خود ایک ولیہ تھی، بابا فرید کا خون تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساور پاک نے ایک نظر ڈالی اور اپنی بیوی کو جلا دیا۔ یہ واقعہ سننے میں آپ کی بیوی کی شان میں بھی گستاخی پر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی واقعہ سناتا ہے اور کہتا ہے سچا ہے تو آپ ان سے کہیں وہ ایک کامل تھے، ایک ولی کی بیٹی تھے، شادی کے بعد بھی ساور پاک ایک الگ کمرے میں رہتے تھے،
اللہ کی یاد میں اس کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ پری جب بابا صاحب پیر گندے شکر جی اور پیا کے کمرے میں سے گزرے، انہیں رونے کی آوازیں آئیں کہ آپ اندر گئیں اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، آپ کیوں رہ رہے ہو؟ اے صابر پاک نے عرض کیا، اب اللہ نے مجھے دنیا سے الگ کر دیا ہے کہ ولیوں کے علاوہ مجھ سے کوئی نہیں مل سکتا۔ یہی فنا اللہ کا مقام ہے۔ فنا اللہ کے صابر پاک مقام میں بہت آگے تک پہنچ چکے تھے۔ پھر بابا جی نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم والدہ سے اپنی ماتا سے کہا تاکہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ کے بعد صابر پاک کی بی بی صاحبہ بی بی شریفہ عمر بھر تنہائی میں اپنی زندگی گزاری۔ آپ بھی بہت ولی کامل تھے۔ اس کے بعد بابا فرید جی بہت تنہائی میں رہتے تھے۔ اس کے بعد آپ کی صابر پاک جی کی ماتا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک دن بابا فرید جی بھی خواب دیکھتے ہیں، میں آپ کے مسرت کا دیدار کرتے ہیں۔ بابا کا صابر پاک کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ صابر پاک کو اپنے پاس بلایا، اپنا ہاتھ مبارک ان کے کندھے پہ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ صابر پاک کی شان میں بہت اونچی شان ہے۔ ولی نے آپ کو اللہ کا ولی کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، آپ میں درشن دے، تو پھر ہم وہی مانیں گے کہ وہ اللہ پاک کے ہی سچے ولی ہے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد بابا فرید جی نے صابر پاک جی کو بلا کے اونچی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں، پھر اپنے حکم سے کہتے ہیں، کلیہ شریف کی ولایت آپ کو ادا کر دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں اب ابھی کلیہ شریف کے لیے روانہ ہو جائیں۔ جب صابر پاک کلیہ شریف تشریف لائے، ਅੱਗੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਬਿਰ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜੈ ਮਸਤਾਂ ਦੀ।